बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। 15 मिनट में वो प्रोफेसर के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गए। पहले ही दस्तक पर दरवाजा खुल गया। प्रोफेसर अब्दुल रहीम भी अभी जाग ही रहे थे। इन दोनों को अपने हाथ से बनाकर उन्होंने चाय पिलाई, फिर रूम हीटर ऑन किया और तीनों लिहाफ और कंबल ओढ़कर यूं बैठ गए जैसे एक ही खानदान के अफराद हों। साक्षी को प्रोफेसर के चेहरे पर कोई थकान, कोई बेजारी या गुजरे वक्त का कोई मनफी निशान ढूंढने से भी ना मिला। सर, एक बात पूछूं? उसने प्रोफेसर की जानिब देखा। पूछो बाबा, इजाजत लेने की क्या जरूरत है? वो चौकड़ी मारे बैठे थे, उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। कल आपने काली के मंदिर जाने से पहले मुझसे एक वादा किया था। कैसा वादा? वो उसे देखने लगे। बात तो जाती सी है सर, मगर मेरे दिल से तजस्सुस खत्म नहीं हो रहा। आपने कहा था कि बेटियों के अरे हाँ, वो प्रोफेसर ने उसकी बात उचक ली। छोड़ो बाबा, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा। बात कितनी अहम है इसका मयार आपके नज़दीक कुछ और है सर, मगर हमारे लिए आपके लबों से निकला हुआ हर शब्द अहम है और अहम ही रहेगा। इसीलिए आप हमारी मनोकामना को हमारी नज़र से देखिए। सर क्यों? कैलाश साक्षी ने उसे भी अपना हमनवा बना लिया। बिल्कुल सर, मैं इस मामले में साक्षी का साथ दूंगा। मैं भी इस बात को जानने के लिए बेहद बेकल हूँ। अच्छा, वो मुस्कुराए। तुम दोनों ने तो महाजी बना लिया मेरे खिलाफ। तो ठीक है, मैं कम से कम लफ्जों में बताता हूँ। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और लिहाफ में लिपटे दीवार के साथ रखे फोम के तकिए से टेक लगा ली। कैलाश और साक्षी हमतन गोश हुए। दोनों किसी अनोखी दास्तान के सामाइन की तरह प्रोफेसर के सामने बच्चों की सी मासूमियत और यकसुई के साथ सीधे बैठे हुए थे। प्रोफेसर ने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए, आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए, यूं जैसे वो अपनी यादों और गुजरे लम्हों को तरतीब दे रहे हों। फिर जब उनकी गंभीर आवाज कमरे की पुरसुकून फिजा में बिखरी तो दीवार तक सर तपाक कान बन गए। वो एक अपने जादुई हिसार में जगड़ते चले गए। यादों की परछाइयां कमरे में रक्स कुना थी। भूले बिसरे लम्हे मौतर वक्त को जलवों में बिखेर रहे थे। हर पल की तस्वीर प्रोफेसर साहब यूं उनके सामने खींचते चले जा रहे थे जैसे वो मुसव्विर के फन में यकता और माहिर हों। मैं उन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस्लामियात का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। न बाप, बहन, न भाई, कोई नहीं था। अकेली जान, माकूल नौकरी और मुनासिब तनख्वाह। हर महीने की 5 तारीख को जब मुझे मिलती तो मैं अक्सर सोचने लगता कि इतने पैसों का क्या करूं मैं। अखराजात चाहाना नहीं थे। बड़े अच्छे इलाके में वालिदैन की छोड़ी हुई जाती कोठी थी। सिर्फ एक मुलाजिम था जो घर के सारे काम करता था। शब्बीर नाम था उसका। बूढ़ा आदमी था, मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज रखता था। उसके होते हुए मुझे घर और अपने बारे में कोई फिक्र ना थी। चौकीदार एक हिंदू था, महेश खान। मैंने अपनी तनख्वाह के फाजिल हिस्से का एक अच्छा मुसर्रफ तलाश किया और उस पर खामोशी से अमल शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में ऐसे तलबा और तालिबात को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल नहीं था जो कसम पुरसी के आलम में अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। मैं नए लड़कों की निस्बत लड़कियों को तरजीह दी और चंद ऐसी लड़कियों को चुन लिया जो मुतवस्सत या गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं और अपने प्रिंसिपल से बात करके मैंने उनकी फ़ीसों और दूसरे तालीमी अखराजात का बोझ बांट लिया। ये 5 लड़कियां और 2 लड़के थे। उनको प्रिंसिपल साहब के रूम में वक्तन फ़वक्तन बुलाकर मैंने इस अंदाज में अपनी खिदमत के लिए राज़ी कर लिया कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को कतन ठेस न लगे। वो मेरे ममनून भी हुए और खुश भी, और उनका पर्दा भी रह गया और मैंने एक अजीब सी तमानियत महसूस की। मेरे अल्लाह ने मुझे अपने रास्ते में कुछ करने के लिए मुंतखब कर लिया था। उन लड़कियों में एक लड़की थी, रूपा। रूपा ग्रेजुएशन कर रही थी। उसकी माँ मर चुकी थी, ब्राह्मण ख़ानदान से थी। उसका बाप एक हादसे में टांगों से माजूर हो गया था और अब रूपा घर पर बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर घर और तालीम की गाड़ी खींच रही थी। मगर मैं जानता था कि चंद ट्यूशन्स लेकर घर बार चलाना कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से बाप भी माजूर, उसका इलाज कराना भी मुश्किल था।
وہ بیچاری نہ جانے کس مصیبت سے گزر رہی تھی کہ جب پرنسپل صاحب کے کمرے میں بلا کر اسے میری خدمات کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو اس کا ہنسنا مسکراتا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، سنجیدگی سے جیسے اس کا سارا خون نچوڑ لیا۔ سر، میں آپ کی آفر نہیں مان سکتی، اس نے بڑے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں روپا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ پرنسپل صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک منٹ سر، میں نے پرنسپل کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں روپا سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، کیوں نہیں؟ انہوں نے سائیڈ روم کے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا۔ آئیے روپا دیوی، ہم ادھر بیٹھتے ہیں۔ مگر سر، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، دیکھیے روپا دیوی، آپ میری اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، مگر میں بہرحال ایک استاد ہوں، ہمیں کھل کر بات کر لینی چاہیے۔ اگر میں آپ کو قائل کر سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی تو میں آپ کی کوئی خدمت آپ سے لے نہیں سکتا۔ وہ مجبور سی ہو گئی اور میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ ہم دونوں نے ایک میز پر آمنے سامنے کرسیاں سنبھال لیں۔ آرام سے بیٹھنے کے بعد میں نے خود بات شروع کی۔ مس روپا، مذہب کوئی بھی ہو، بھلائی اس کا بنیادی عنصر ہوتی ہے، اسی لیے ہم ہندو مسلم کے امتیاز کو ایک طرف رکھ کر بات کر لیں۔ بولیے، ٹھیک ہے؟ جی، اس نے پہلی بار اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور میں آج بھی اس اعتراف میں کوئی شرمندگی یا ندامت محسوس نہیں کرتا کہ میں اس پہلی ہی نظر میں اس کا گھائل ہو گیا۔ اس کی مد بھری آنکھوں نے مجھے یوں جذب کر لیا جیسے قطرہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ آپ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اس کی آواز نے مجھے ہوش کے ساحل پر لا پھینکا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ مس روپا، میں اس بھرے پورے جہاں میں بالکل اکیلا ہوں، نہ کوئی آگے ہے اور نہ پیچھے۔ مالی آسودگی نے مجھے یوں بے چین کر دیا ہے کہ پچھلے دنوں ایک طالب علم کا فیس نہ دے سکنے کے باعث یونیورسٹی سے نام خارج کر دیا گیا۔ وہ ایک ایسا جھٹکا تھا جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یونیورسٹی میں اور بھی بے شمار اسٹوڈنٹ ہوں گے جو فیس دینے یا وقت پر نہ دے سکنے کی سکت نہیں رکھتے۔ میں نے زیادہ نہیں سوچا، میں نے اپنے اخراجات کے بعد کی فاضل رقم اپنے ادارے اپنی درسگاہ کے اسٹوڈنٹ پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے طور پر معاملات حاصل کر کے چند افراد کو سلیکٹ کر لیا۔ ان میں سے ایک آپ بھی ہیں جس پر آپ اپنے احسان کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس نے میری بات اچک لی۔ احسان؟ میں نے اس کا لفظ دہرایا۔ نہیں مس روپا، کوئی احسان نہیں، یہ تو میری اپنی ضرورت ہے، میرے اندر کی ضرورت، میرے دل اور ضمیر کی تسکین کا ذریعہ۔ سر، یہ بتائیں کہ جن اسٹوڈنٹس کو آپ نے چنا ہے ان میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ 4 مسلمان، 2 ہندو اور 1 کرسچن۔ میں نے صاف بات بتا دی، یعنی آپ کی نظر میں کوئی مذہبی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ رکھتا ہے مس روپا، میرا اپنا مذہب اسلام، مگر میرا مذہب مجھے کسی دوسرے مذہب کے پیروکاروں کی بھلائی کرنے سے نہیں روکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا مولا کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ان کے دامن رحمت میں کسی بھی دین اور مذہب کے پیروکار پناہ لے سکتے ہیں۔ وہ مرتے دم تک میرے نبی پاک کا سچا کلمہ نہ پڑھیں تب بھی وہ میرے آقا کی رحمت و محبت اور شفقت کا اتنا ہی حقدار ہے جتنا کوئی بھی مسلمان۔ گو آپ لبرل مائنڈ ہیں۔ روپا جو بڑے غور سے میری باتیں سن رہی تھی بیچ میں بول پڑی۔ ہرگز نہیں، میں ایک سیدھا سادہ مگر اپنے مذہب پر ازلی و ابدی حقیقت کی طرح پوری سچائی کے ساتھ قائم مسلمان ہوں، جو اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہر بات کو دیکھتا، پرکھتا، جانچتا اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے سر، آپ اسلامیات کے پروفیسر ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، آپ کو یوں ہی تو نہیں بنایا گیا ہوگا۔ مگر سر، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ایک براہمن فیملی سے ہوں؟ بالکل جانتا ہوں مس روپا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ ہندو دھرم میں ویسے ہی مقام کی حامل ہیں جیسے ہمارے ہاں دینی پیشواؤں کے خانوادے ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ براہمن کسی کی سہایتا خصوصاً مشکل سمے میں ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جانتا ہوں، میں نے سر ہلا کر جواب دیا۔ مگر مس روپا، ایک غلط روایت کو آگے بڑھاتے رہنا اور اس پر خود بھی پکا ہو جانا کہاں کا صحیح ہے؟ یہ میں نہیں جانتی سر، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ میرے پتا جی کبھی اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں
آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر آپ صرف اپنی مرضی کرنا چاہیں یا اپنے پتا جی کو الگ کر کے صرف اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے میری پیشکش میں کوئی برائی نہیں۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ جلدی سے بولی۔ ظاہر ہے میرے پتا جی کی مرضی میری بھی مرضی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مس روپا؟ میں نے بے اعتباری سے کہا۔ آپ کل کو اپنے پتا جی کے کہنے پر کسی لنگڑے لولے یا بھدے بدمزاج شخص سے شادی کر لیں گی؟ کیا وہاں بھی آپ کی اپنی مرضی دم توڑ دے گی؟ جی ہاں سر، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میں اپنے پتا جی کی ایک ہی بیٹی ہوں، بیٹوں کی طرح میں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اول تو وہ میرے لیے کوئی ایسا نشئی اور اس ٹائپ کا بندہ چنیں گے نہیں جو میرے لیے برا ہو، اور اگر بھول سے ایسا ہو بھی گیا تو میں اپنے بھاگ جان کر سندور کی جگہ مانگ میں سجا لوں گی۔ یہ تو انیائے ہے مس روپا جو آپ اپنے ساتھ کریں گی، میں نے بے اختیار کہہ دیا۔ نہیں سر، آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے، شادی آپ کی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے آپ کے ہاں اولاد بھی نہیں ہے، خصوصاً بیٹی کے رشتے سے آپ بالکل انجان ہیں۔ سر، میں ایک بیٹی ہوں، مجھے اپنے پتا شری میں بھگوان دیکھتا ہے، میں ایک پل کو بھی یہ وچار من میں نہیں لا سکتی کہ کبھی ان کی بات کو ٹالوں گی۔ ٹھیک ہے مس روپا، مجھے لگ رہا ہے آپ سے بحث فضول ہے۔ آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار آپ کی فرما برداری ہے اور آپ کے پتا جی کا نام ہے۔ اس کے باوجود اگر میں کسی بھی حوالے سے کبھی بھی آپ کے کام آ سکوں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ تھینکس، بنڈل آف تھینکس سر۔ آپ سے پہلی بار کی یہ گفتگو مجھے جیون بھر یاد رہے گی۔ آپ نے میری عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے میرا کوئی اکمان کیے بغیر جو آفر کی ہے وہ شاید کوئی دوسرا مسلمان یا میرا اپنا ہم مذہب بھی اس انداز میں کبھی نہ کرتا۔ ایک بار پھر آپ کا بے حد دھنیہ واد۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ نہیں مس روپا، مجھے بھی بے حد خوشی ہے کہ اچھی روایتوں نے پابند ہر مشکل میں سر اٹھا کر جینے والے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ یقین کیجئے اگر آپ میری آفر قبول کر لیتی تو شاید مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے اس انکار کے بعد محسوس ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے سر۔ ویسے ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ اس نے پھر مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بے خود کر دیا۔ ارے نہیں، برا کیوں مانوں گا مس روپا؟ آپ سے میرا استاد شاگرد کا نہ صحیح ایک دوست کا ناتا تو ہو سکتا ہے نا؟ آپ بے فکر ہو کر کہیں، میں جان بوجھ کر تکلیف کی دیوار گرانا نہیں چاہتا۔ سر، آپ جو رقم ہم جیسے اسٹوڈنٹس پر خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ رقم آپ اپنی کسی مسجد یا مدرسے میں دان کر دیتے تو کیا آپ زیادہ وزن والے نہ ہو جاتے؟ یا زیادہ جو آپ کے دین میں نیکی کمائی جاتی ہے وہ نہ کما لیتے؟ نہیں مس روپا، میں سنجیدہ ہو گیا۔ میرے دین میں حقوق العباد یعنی انسان کی ایک دوسرے پر حقوق کی اہمیت پہلے ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ کے اپنے بندوں پر حقوق بعد میں۔ میرا اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر تیرا ہمسایہ بھوکا ہے اور تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے تو تجھ پر جنت یعنی سورگ حرام کر دی جائے گی۔ اگر تیرا دشمن بھی بیمار ہو تو تجھے اس کی بیمار پرسی کو جانا چاہیے۔ تو دوسروں کے بتوں کو ہرگز برا نہ کہے تاکہ کوئی تیرے اللہ کو گالی نہ دے۔ اس صورتحال کے پس منظر میں ذرا غور کیجئے مس روپا، میں کسی مسجد میں چندہ دے دوں تو کیا ہوگا؟ وہاں بجلی کا بل ادا ہو جائے گا، مرمت کا کام ہو جائے گا، ٹیوب لائٹ یا پنکھا لگ جائے گا، لیکن یہ کام تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے آنے والا کوئی بھی صاحب حیثیت مسلمان کر ڈالے گا، اور اگر صاحب حیثیت نہ بھی ہو تو کسی نہ کسی طرح مل جل کر ایسے کاموں کی تکمیل ہو ہی جایا کرتی ہے۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے مس روپا کہ میرے اس ادارے، اس درسگاہ میں، اس تربیت کے گہوارے میں جو لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی معمولی سی مشکل دور کر کے میں اس کا بوجھ ہلکا کر سکوں، اس کی فیس یا کتابوں کے اخراجات میں ہاتھ بٹا ڈالوں، تو اس مسجد کے مین حصے ڈالنے سے اچھا نہیں ہے؟ وہاں تو لاؤڈ سپیکر پر مولوی صاحب اعلان کر کے چندہ اکٹھا کر لیں گے، مگر یہاں تو وہ اسٹوڈنٹ جو فیس نہ بھر سکنے کی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے بے تکلف ترین دوست سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اس کی عزت نفس اسے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ یونیورسٹی سے نام کٹوائے گا، تعلیم کے میدان سے دور ہو جائے گا، زندگی بھر کڑ کر اس وقت کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہے گا جب اس کے پاس فیس اور کتابوں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کا جیون ناکامیوں کی بھینٹ چڑھ جائے گا۔ وہ جو بننا چاہتا ہے کبھی نہ بن سکے گا۔
پھر یہ ناکامی اور مایوسی اسے یونیورسٹی سے نکال کر یا تو ایک قنوتی اور ناکامیاب کلرک بنا دے گی یا مزدور بنا دے گی، چپڑاسی بنا دے گی، یا پھر وہ الٹے ہاتھ ہو جائے گا اور برا انسان بن کر سماج سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا شروع کر دے گا۔ اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیے اور کہیے کہ میں اپنے اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں، یا اللہ کے وہ حقوق جن کے لیے اور بھی بے شمار لوگ موجود ہیں۔ میرا اللہ تو مسلمان کا حج بھی قبول نہیں کرتا مس روپا، جو غریب ہمسائے کی جوان بیٹی کو بیاہ سکتا ہو مگر اسے نظر انداز کر کے حج کرنے کعبہ چلا جائے۔ اگر وہ اپنے غریب ہمسائے یا رشتہ دار کی بیٹی کو سخت جوڑے میں لپیٹ کر رخصت کر دے تو میرا اللہ شاید اسے اس ایک حج سے زیادہ ثواب دے گا۔ میں جذبات کی رو میں دور تک بہتا چلا گیا۔ سانس لینے کو رکا تو روپا نے زبان کھولی۔ سر، وہ بے حد متاثر نظر آ رہی تھی۔ آپ کا مذہب تو بہت زیادہ منشیہ پرست ہے۔ منشیہ پرست نہیں روپا، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ منشیہ نواز ہے اور اس میں کسی مسلم یا غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے۔ سر، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بنتی ہے۔ ہاں، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ تو سر، آپ مجھے کبھی کبھی وقت دیا کریں، میں آپ کے دین اسلام کے بارے میں مزید جاننا چاہوں گی۔ اچھا، یہ تو میری خوش قسمتی ہے مس روپا۔ میرے اندر خوشگوار سا جھونکا لہرا گیا۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آ سکتی ہیں۔ روزانہ تو نہیں سر، ہاں آپ سنڈے کو اگر مجھے کچھ سمے دے سکیں تو۔ موسٹ ویلکم مس روپا، جگہ آپ طے کر لیں، میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ آپ مجھے گھر کا ایڈریس دے دیجئے سر، میں ہر سنڈے کو 10 بجے آپ کے ہاں آ جایا کروں گی، زیادہ نہیں، بس 1 گھنٹہ کافی ہوگا۔ اور میں نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا جس پر فون نمبر بھی تھا، اور میرا شکریہ ادا کر کے وہ اٹھ گئی۔ میں پرنسپل صاحب سے رخصت ہو کر کمرے سے نکلا تو روپا کی شخصیت روشنی کے ہالے کی طرح میرے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھی۔ پھر سنڈے کی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ پہلے تو صرف رسمی بات چیت چلی، بعد میں تعلق نے پر پھیلائے اور ہم 1 سال کے عرصے میں ایک ایسے مقام پر آ کھڑے ہوئے جہاں روپا اندر سے 100% مسلمان ہو گئی تھی، صرف زبان سے اقرار باقی تھا، اور میں اسی طرح اس کے بغیر خود کو ادھورا خیال کرنے لگا تھا جیسے وہ خود کو میرے بغیر نامکمل جانتی تھی۔ یہ محبت تھی، لیکن اتنی پاکیزہ کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو چھو کر نہیں دیکھا۔ پہروں پاس پاس بیٹھے رہتے، مذہبی بحثیں کرتے، معلومات کا تبادلہ ہوتا، اکٹھے سیر کرتے، کھاتے پیتے۔ بارہا وہ رات کو 10 بجے تک میرے گھر رکتی، مگر ایک لمحے کو کبھی شیطان کو ہمارے درمیان گھس آنے کی جرات نہ ہوئی۔ ہم نے بارہا ایک دوسرے پر محبت کا اظہار کیا، لیکن دل اور ذہن میں یہ حقیقت موجود تھی کہ روپا کے پتا جی کی زندگی میں ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ ان کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ مسلمان ہونے جا رہی ہے اور ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اسے اس کے باپ سے چھیننے یا اس کے سامنے لا کھڑا کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس 2 امتیازی لکیریں تھیں، ندی کے 2 کنارے تھے جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ان کا ملاپ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں وہ ملیں گے وہاں عشق کی ندی کا پانی ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، اس میں روانی کی جگہ کیچڑ بھر جائے گا، اور یہ ہم دونوں کو منظور نہیں تھا۔ پھر وہ دن آیا جس سے ہم دونوں اکثر سہم جاتے تھے، مگر محبت والوں پر اکثر یہ لمحہ آ جایا کرتا ہے۔ شاید محبت کا مفہوم ان پر آشکار ہی اس طرح ہوتا ہے۔ محبت کی خوشبو اڑی اور رقیبوں کی زہریلی زبانوں پر ڈنک بن کر لہرا گئی۔ روپا کے پتا کو ہم دونوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ روپا امتحان سے فارغ ہو چکی تھی، رزلٹ میں کچھ دیر تھی۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار مجھ سے مل لیتی تھی، مگر جو ہی اس کے باپ کو میرے ساتھ تعلق کا علم ہوا، ان کی رگوں میں کٹر برہمن خون نے آگ لگا دی۔ انہوں نے فوری طور پر روپا کے باہر جانے پر قدغن لگا دی۔ روپا نے اف تک نہ کی، وہ ایک بے حد فرما بردار بیٹی تھی۔ اس نے فون کر کے مجھے صورتحال بتائی اور گھر بیٹھ گئی۔ میں اسے فون کہاں کرتا، اس کے گھر میں تو فون تھا ہی نہیں، اور کسی اور کے ذریعے بھی سندیشہ بھجوانا مشکل تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، میں بیمار پڑ گیا، روپا تندرست ہو گئی، مجھے اس کا قطعاً یقین نہیں تھا۔ پھر ایک روز اس کا فون آیا۔ سر،
وہ 2 سال کے اس جان لیوا تعلق کے بعد بھی مجھے سر ہی کہا کرتی تھی۔ روپا بول رہی ہوں، اس کی افسردہ سی آواز ابھری۔ روپا؟ میں بےتاب ہوا۔ کیسی ہو جان؟ ٹھیک تو ہونا؟ آپ کیسے ہیں سر؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا زبان سے کہنا ہوگا؟ میں تڑپ سا گیا۔ نہیں، مگر آپ کو کچھ سننا ہوگا۔ اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ کیا؟ میرا دل زوروں سے دھڑکا۔ رات پتا جی سے 2 ٹوک بات ہو گئی سر۔ پھر؟ میں چونکا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا سر؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہوں روپا؟ میری آواز ہکلا گئی۔ خوف سے میرا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں نے انکار نہیں کیا سر۔ کیا؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہاں سر، میں نے مہلت مانگ لی۔ مہلت؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ جی ہاں سر، رزلٹ آنے تک کی مہلت، اور اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ میری ہمت ابھی سے ٹوٹ جائے گی۔ روپا، تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میری آواز بھیگ گئی۔ اور کیا میں زندہ رہ پاؤں گی سر؟ وہ چھلک پڑی۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ میں اس کی سسکی کا زخم نہ سہ سکا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تم اس مسلمان پروفیسر سے شادی نہیں کرو گی۔ میرے لائے رشتے سے بھلے انکار کر دو۔ روپا، میں لڑکھڑا گیا۔ وہ میرے پتا جی ہیں سر، آپ کو علم ہے میں ان کو دکھ نہیں دے سکتی۔ میری اس حرکت سے وہ پہلے ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، دماغ معاف ہو گیا تھا۔ کیا کہوں کیا نہ کہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر، آپ سن رہے ہیں نا؟ اس کی آواز سنائی دی۔ ہاں روپا، میں بڑی مشکل سے بولا۔ تم کہو۔ اور کچھ نہیں سر، آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں پھر فون کروں گی۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں یوں بت بنا کتنی ہی دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، جیسے اس نے میری روح اور بدن کا رشتہ ہی کاٹ دیا ہو۔ صبح اٹھا تو تیز بخار نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شبیر میرے علاج کے لیے ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدل رہا تھا، مگر میرا بخار تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر تو دوائیں دے سکتا تھا، وہ دے رہا تھا۔ ان کو یہ علم ہی کب تھا کہ یہ تپش بخار کی نہیں، اس فراق کی ہے جو عشق کے نصیب میں ازل سے لکھ دیا گیا ہے۔ چوتھے دن نیم بے ہوشی کے عالم میں شبیر نے مجھے بتایا کہ روپا کے والد دم توڑ گئے ہیں۔ بیماری کے ہاتھوں وہ بیچارے پہلے ہی لاچار تھے۔ اس تازہ غم نے ان کو مزید کمزور کر ڈالا تھا۔ وہ جان سے گئے۔ ایک پل کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کی موت کا کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں، مگر پھر بخار کی مدہوشی نے مجھے دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دیا۔ شبیر نے فون پہ روپا کو جواب میں میری بیماری سے آگاہ کر دیا تھا۔ باپ کے کریا کرم سے فارغ ہو کر تیسرے دن وہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں نحیف و نازار بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ شبیر اسے اپنے کمرے میں چھوڑ کر اس کے لیے چائے بنانے چلا گیا۔ وہ میرے بستر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، دھیرے سے اس نے مجھے پکارا۔ میں نے خواب کے عالم میں اس کی آواز سنی۔ روپا، بے خودی کی حالت میں میرے لبوں سے نکلا۔ سر، میں یہاں ہوں، آپ کے پاس۔ وہ اس لہجے میں بولی۔ میرے پاس؟ یہاں؟ میرے شعور اور لاشعور میں جیسے اگربتیاں سلگ اٹھیں۔ بڑا زور لگا کر میں نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی کمزور اور تھرکتی ہوئی شبی نظروں میں لرزتے لرزتے اتری۔ روپا، ہولے سے میں نے پکارا۔ سر، پہلی بار دل و جان کے اس تعلق کے سارے عرصے میں اس نے مجھے چھوا۔ اس نے اپنا نرم ہاتھ میری پیشانی پر رکھ دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میری روح تک سیراب ہو گئی ہو۔ جلتی دوپہر میں تپتے مرمر پر کسی نے شبنم کا چھینٹا دے دیا ہو۔ ساری تپش، ساری جلن، ساری آگ یوں بجھ گئی جیسے کبھی فراق اور ہجر کے شعلے بھڑکے ہی نہ تھے۔ روپا، میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ وہ سراپا یاس و سراپا حسن
کی تصویر بنی میرے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ بس کیجیے سر، بہت ہو گیا، ہوش میں آئیے۔ اس نے ہولے سے میری پیشانی کو دبایا۔ روپا، میری آنکھوں سے گرم آنسو ڈھلک پڑے۔ سر، اس نے سفید ساڑی کا آنچل آنکھوں پر رکھ لیا۔ کتنی ہی دیر دو دیوانے لہو روتے رہے، سسکتے رہے۔ صدیوں کا غبار آنسوؤں کے سنگ بہہ نکلا۔ شبیر چائے لے آیا تو ہم سنبھل گئے۔ مجھے بے حد نقاہت ہو رہی تھی۔ میں تکیے کے سہارے بستر پر بیٹھا اس سرسوں کی کلی کو دیکھ رہا تھا جو 3 دن ہی میں بالکل بے روپ سی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے چائے پی، شبیر برتن لے گیا اور ہم سنبھل کر بیٹھ گئے۔ پھر روپا نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ سر، میں آپ سے رخصت ہونے آئی ہوں۔ میں سمجھا نہیں روپا، سہم کر میں نے پوچھا۔ سر، پتا جی کی خواہش تھی کہ میں ان کے مرنے کے بعد اپنی موسی گیتا کے پاس چلی جاؤں۔ کہاں روپا، کہاں رہتی ہے تمہاری موسی؟ میں نے اضطراب سے پوچھا۔ یہی دہلی میں ہی رہتی ہیں سر۔ اوہ، میرے لبوں سے اطمینان بھری آواز نکلی تو اس نے کہا، میں اب شاید آپ سے کبھی نہ مل سکوں سر۔ کیوں روپا؟ میں مچلا۔ کیا یہ بھی تمہارے پتا جی کی شرط تھی؟ نہیں سر، اس نے سر جھکا لیا۔ مگر میں آپ سے ملوں گی تو اس سے میری اور آپ کی رسوائی میں اضافہ ہوگا۔ روپا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ خود کو سنبھالیے سر، وہ ذرا جذبات کے بھنور سے باہر نکلی۔ میں جس فرض کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے اس میں دیری سے بچائیے۔ فرض؟ کیسا فرض؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے کلمہ پڑھائیے سر، اس نے ایک عزم سے کہا۔ روپا، میں حیرت زدہ رہ گیا۔ سر، میں اپنے اندر کی آواز کو نہیں دبا سکتی۔ میں اپنے پتا جی کی ہر آگیا کا پالن کر سکتی ہوں، مگر اس دنیا کی حد تک میرا دل، میری روح، میرا ضمیر برسوں سے اس فرض کی تکمیل کے لیے بے چین ہے۔ اسے آسودگی بخش دیجیے سر۔ میں اپنے طور پر مسلمان ہو چکی ہوں، مگر میں آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز سر، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اور مجھے یوں لگا جیسے میں کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ میری ساری الجھن، کلفت، میرا مرض، میری ساری نقاہت دم توڑ گئی۔ میں بستر سے اترا، اسے باتھ روم لایا، خود بھی وضو کیا، اسے بھی وضو کرایا۔ پھر ہم کمرے میں لوٹ آئے۔ میں نے جائے نماز بچھایا، 2 نفل شکرانے کے پڑھے اور پھر اسے سامنے بٹھایا اور کلمہ پڑھایا۔ اسے اسلام کے بنیادی ارکان ہی نہیں، باقی معاملات بھی بڑی تفصیل سے سمجھائے۔ وہ گزرے برسوں میں اسلام کے بارے میں مجھ سے بڑی لمبی لمبی بحثیں کرتی اور معلومات لیتی رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کی تصویر سے چند منٹ پہلے میں لرزا تھا، مگر اب مجھے اس کا سامنا کرنے میں دکھ تو ہو رہا تھا، اذیت تو محسوس ہو رہی تھی، پچھتاوا کوئی نہیں تھا۔ اچھا سر، اجازت دیجیے۔ اس نے میرے مد مقابل کھڑے ہو کر سر جھکا دیا۔ آج سے تمہارا نام روپ ہوگا۔ صرف ایک حرف کم کر دینے سے تمہارے نام پر سے کفر کی ظلمت چھٹ گئی۔ سر، آپ نے جو کہا درست کہا۔ اس نے سر نہ اٹھایا۔ روپ، میرے دل میں ٹیس سی اٹھی، کیا کبھی ملنے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ پر چھوڑ دیجئے سر، میں اپنے پتا جی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا نہیں چاہتی۔ میں ایک بیٹی ہوں سر، نافرمانی پر اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے روپ، تم اپنا وعدہ نبھاؤ، میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا۔ میں آپ کو یہ کہہ کر بے وفائی کا مرتکب نہیں ہونے دوں گی کہ آپ شادی کر لیجئے گا۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھی میرے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شریک کرنے کا کبھی سوچئے گا بھی مت۔ سنا ہے بندھن آسمانوں پر بنتے ہیں، پھر میں اور آپ اسے کیسے توڑ سکتے ہیں؟ لیکن شاید وہ وقت دور رہے سر، شاید ہمارا ملاپ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک کہتی ہو روپ، میں نے اس کے جذبے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ مجھے اس کے حق جتانے پر ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ملاپ اس کی رضا سے کب اور کہاں ہوتا ہے۔ اللہ حافظ روپ، میں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ اللہ حافظ سر۔ وہ مجھے نظر بھر کر دیکھ کر پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ روپ چلی گئی، میں بے روپ ہو گیا۔ بمشکل
1 سال بعد میں نے یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ لے لی. گھر کو تالا لگانے کے بجائے شبیر اور مہیش خان کے حوالے کیا. جو ڈیوز ملے ان سے یہ فلیٹ خریدا اور اس میں آ گیا. اللہ اللہ کرنے کا اس سے اچھا وقت شاید مجھے پھر کبھی نہ ملتا. میں اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھا. وہ مجھے پذیرائی دینے کے لیے بھاگ کر میری طرف آیا. اس کی ذات صفات نے مجھے وہ انعامات عطا کر دیے. میں نہال ہو گیا. کئی مشکلوں میں پھنسے کالے جادو اور سفلی علوم کے شکار لوگوں کو اللہ نے اس فقیر کی دعا سے نجات دی ہے. میں نے کبھی خاص طور پر روح کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن اچانک ہی میری روح سے میرا سامنا ہو جائے گا. میری محبت کا خزانہ ایک دن پلک چھپکتے میں میری نظروں کے سامنے آئے گا. اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسی لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا, بار بار کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں, یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, ان کا دکھ دیکھنا بڑے دل گردے کا کام ہے. یہ اپنے اندر غم کا زہر یوں اتار لیتی ہیں جیسے سخت گرمی میں برف کا سرد پانی پی رہی ہوں. یہ اپنے جنم دینے والوں کو ستا ہی نہیں سکتی. یہ خود مٹ جاتی ہیں. اپنے ماں باپ سے کیا ہوا وعدہ خواب میں بھی توڑنے کا نہیں سوچتی. میری باتوں سے آج تک تم نے یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ شاید میری کوئی بیٹی تھی جس کا دکھ میری باتوں میں چھلک اٹھتا ہے. نہیں, یہ تو روح کا دکھ ہے. اس فرما بردار بیٹی کا دکھ ہے جو اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے پر جیتے جی مصلوب ہو گئی. اسے سولی سے اتارنے کے لیے میں کب جا پاؤں گا؟ آج 5 سال ہو گئے. میں اسی انتظار میں ہوں, مگر ابھی نہ جانے وہ وقت کتنی دور ہے. وہ ساتھ کب آئے گی جب میں اپنی روح کا فراق اور ہجر کے زخموں سے لہو لوہان بدن وعدے اور انتظار کی سولی سے اتار پاؤں گا. جانے ابھی کتنی فرقت کی صدیاں میری تنہائی کا تماشا دیکھنے کے لیے باقی ہیں. پروفیسر عبدالرحیم خاموش ہو گئے. میں تیرتی پھرتی یادوں کی پرچھائی میں تھم گئی. کیلاش اور ساکشی نے نظروں کے سامنے چھائی بھیگی دھند کے پارے غور سے دیکھا. پروفیسر کی آنکھیں بند تھی, پلکیں بھیگی ہوئی تھی, رخسار تر تھے. ساکشی نے آنکھیں میچ کر بچے ہوئے آنسو بھی باہر نکال دیے, پھر اسکارف کے پلو سے آنکھیں اور چہرہ خشک کیا. کیلاش نے بھی رومال سے یہی فریضہ انجام دیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. سر, تب ساکشی نے پروفیسر پر نظریں جما دی. انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی. سرخ اور مترنم آنکھوں نے ان کی داڑھی سے سجے چہرے کو عجیب سا حسن بخش دیا تھا. ہتھیلیوں سے آنکھیں اور چہرہ خشک کرنے کے بعد ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. سر, میں بھی چند فقروں میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتی ہوں. سنیں گے آپ؟ ضرور سنیں گے بابا. لگتا ہے آج کہانیوں کی ہی رات ہے, سچی کہانیوں کی رات. وہ سنبھل کر بیٹھ گئے. کیلاش بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا. میں کالج میں پڑھتی تھی جب بری سوسائٹی کا شکار ہو گئی. دور کی ایک موسی تھی جو ایک روز ہمارے ہاں رہنے چلی آئی. بڑی خوبصورت, جوان اور من موہنی تھی. بیچاری یتیم ہو گئی تھی. میری ماں نے اسے یوں سینے سے لگایا جیسے اس کے دکھ کے برابر کی شریک ہو. موسی بے حد سندر ہونے کے باوجود ہر وقت چپ چپ رہتی. گھر سے باہر نکلتے تو میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. پھر جب ماں کا دیہانت ہو گیا تو وہ اور بھی گوشہ نشین ہو گئی. نہ وہ کسی بھگوان کو مانتی نہ مندر جاتی. بس دن رات اپنے کمرے میں بند پڑی نہ جانے کیا شلوک سی پڑھتی رہتی. دن میں کئی بار منہ دھوتی جیسے وہم کی بیماری ہو گئی ہو اسے. اس کی خاطر مجھے گھر میں ایک 10-12 سالہ لڑکی ملازم رکھنا پڑی. اس کی شخصیت میں ایسا جادو تھا کہ میں اس کی غلام ہو کر رہ گئی. اسے دور جانے یا اس سے خود سے دور کرنے کا خیال مجھے تڑپا دیتا. میں ہفتوں گھر نہ جاؤں مجھے کچھ نہیں ہوتا, مگر یہ سوچ کر ہی میرا دم گھٹ جاتا ہے کہ اگر موسی کہیں چلی گئی تو میرا کیا ہوگا. آج میں اپنے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھا دوں سر. میں کبھی کسی کو اپنے ساتھ گھر نہیں لے کر گئی. یہ موسی کی ضد تھی کہ وہ کسی غیر مرد کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتی تھی. خاندان والے بھی کم آتے تھے کہ موسی ان سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی, اور میرے پاس وقت ہی نہیں تھا. جس سوسائٹی میں جس حیثیت سے موو کرتی ہوں, موسی کو اس کا علم نہیں تھا. وہ تو گائے تھی, گائے, بڑی بڑی آنکھوں والی, سیدھی سادی,
بالکل آپ کی روح جیسی، فرقت گزیدہ وصال کی منتظر۔ وہ ایک پل کو رکی۔ پروفیسر اور کیلاش پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ آخری فقرے پر پروفیسر نے آنکھیں اٹھائیں اور ساکشی کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ شاید اس نے بھی کسی سے محبت کی تھی۔ پروفیسر نے دھیرے سے کہا، شاید شاید نہیں سر، یقیناً جیسی محبت اس نے کی ہے ویسی تو صرف آپ کی روپ نے ہی کی ہے، بس اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اچھا، بڑی بات ہے۔ پروفیسر مسکرائے، دنیا میں دیوانوں کی کیا کمی ہے۔ پھر ایک دن موسی کو بہت تیز بخار ہوا۔ ساکشی نے بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ پروفیسر اور کیلاش پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بخار کیا تھا؟ آگ تھی۔ آگ کم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جب بھی موسی کو ذرا ہوش آتا وہ کسی کا نام لیتی، زور لگا کر آنکھیں کھولتی، ادھر ادھر دیکھتی اور پھر غش کھا جاتی۔ میں اتفاق سے اس روز گھر پر تھی۔ ملازم لڑکی سمترا نے موسی کو دوا پلاتے پلاتے اس کے جلتے ہوئے ماتھے پر برف کی پٹیاں کرتے ہلکان ہو گئی، مگر بخار تھا کہ کم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ شام کے وقت موسی نے ذرا سنبھلی اور پرشکوہ آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس نے اپنے لرزتے گرم گرم ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھام لیا۔ موسی، میں رو پڑی۔ نہ شکو، رو مت، میری بات دھیان سے سن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ موسی، میں اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایسی باتیں مت کرو موسی، میں اکیلی پڑ جاؤں گی بھرے جہان میں۔ سب کو ایک دن جانا ہے شکو، سب کو ایک دن اکیلا ہونا ہے، کسی کو آج کسی کو کل۔ مجھے دیکھا 3 سال سے اکیلی پڑی ہوں، مگر اب مجھ سے یہ تنہائی برداشت نہیں ہوتی شکو۔ میں جا رہی ہوں، تجھ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں بس۔ ہاں موسی، ہاں کہو، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ شکو، اس گھر میں کبھی کسی غیر مرد کو نہ آنے دینا، یہ میرا کسی سے اور اپنے آپ سے بھی وعدہ تھا، اسے ٹوٹنے نہ دینا۔ ہاں، ایک دن وہ آئیں گے، صرف ان کو یہاں لانا، میرے کمرے میں۔ اس کے علاوہ میرے کمرے میں کسی اور مرد کے پیر نہ پڑنے دینا۔ شکو، بول، ایسا کر سکے گی؟ موسی کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ موسی، میں جی جان سے ایسا کروں گی، مگر وہ کون ہے جن کے انتظار میں تو نے یہ حال کر لیا؟ وہ کون ہے، کہاں ہے؟ میں ابھی ان کو جا کر لے آؤں۔ نہ شکو نہ۔ موسی نے بڑی طاقت لگا کر آنکھیں کھولی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایسا حسن میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ بعد میں، جو اس وقت موسی کے چہرے پر روشنی کی طرح برس رہا تھا۔ کیوں موسی؟ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ ابھی نہیں شکو، ابھی نہیں، مگر ایک دن وہ یہاں ضرور آئیں گے۔ موسی کا سانس اکھڑ گیا۔ موسی، مجھے ان کا نام تو بتاؤ، میں ان کو خود لے کر آؤں گی۔ ضد نہ کرو موسی، تمہاری آتما کو شانتی نہیں ملے گی اگر ان کا نام نہ بتاؤ گی تو۔ میں نے سر اٹھا کر موسی کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور دیوانوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ شکو، ابھی نہیں، وہ ضرور آئیں گے ایک دن، میرے سر، میرے سر۔ اور موسی کی بڑی بڑی آنکھیں مد بھری فراق کی آگ میں جلتی ہوئی سرخ آنکھیں کھلے دروازے پر جم کر رہ گئیں۔ ان کے ہونٹوں پر سر کا لفظ شہد کی طرح تیر رہا تھا، چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اور کیا کہا تم سے؟ پروفیسر نے پاگلوں کی طرح ساکشی کو جھنجھوڑا۔ سر کہا تھا نا، اس نے سر کہا تھا نا، وہ میری روپ تھی۔ ہاں وہ میری روپ ہی تھی سر، ہاں۔ ساکشی کی آواز تھرا کر رہ گئی۔ وہ آپ کی روپ تھی، ہماری روپا اور آپ کی روپ۔ اوہ، پروفیسر نے ماتھا پیٹ لیا۔ یہ تم نے کیا کیا روپ، یہ تم نے کیا کیا؟ ارے 3 سال ہو گئے تمہیں میری جان چھوڑے اور میں اب تک سانس لے رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ دیوانوں کی طرح بڑبڑائے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیلاش اور ساکشی بھی ساتھ ہی اٹھ گئے۔ سر، ساکشی نے ان کی جانب دیکھا۔ خود کو سنبھالیے سر۔ کیلاش اس ساری صورتحال میں ہونق بنا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں بات تو آ گئی تھی، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ چلو، مجھے لے چلو میری روپ کے کمرے میں۔ میں اس جگہ
उस पाकीज़ा जगह सांस लेना चाहता हूँ जहाँ उसकी सांसें बसी हैं, उसके कदमों की आहटें दफन हैं, उसके बदन की महक रची है। बदन, हाँ, अरे एकदम वो जैसे होश में आ गए। साक्षी, साक्षी देवी, ये कहो तुमने मेरी रूप के बदन का क्या किया? उसे आग तो नहीं दी ना? उस फूल को जला तो नहीं दिया तुमने? नहीं सर। साक्षी के होंठों पर बड़ी जख्मी मुस्कुराहट उभरी। ये सितम मैं कैसे कर सकती थी? वो जो दिन में बार बार मुंह हाथ धोया करती थी, मैं जानती थी कि वो वुजू करती हैं। वो जो कमरे में बंद होकर श्लोक पढ़ा करती थी ना, मैं वाकिफ थी। वो कुरान पाक की तिलावत करती थी। फिर मैंने उसे आग के हवाले नहीं किया। मैं उसे आग के हवाले कैसे कर देती सर? मैं जान चुकी थी वो मुसलमान हो चुकी हैं, और अगर मैं उसे आग के हवाले कर भी देती तो मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आग उसे कभी ना जलाती सर। आप मुसलमानों का अल्लाह बड़ी हिफाजत करता है अपने बंदों की, ये मैं जानती हूँ। मैं रात की खामोशी में जाकर उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ज़मी के सुपुर्द कराई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर ठोड़ी पर रखी और आंखें मूंद कर बेसाख्ता कहा, मेरे अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, तू अपने बंदों की हर जगह खबर रखता है। कैलाश और साक्षी ने एक दूसरे की जानिब देखा। चलो साक्षी देवी, चलो, मुझे मेरी रूह के माबद में ले चलो, जल्दी ले चलो। ये तुम्हारा मुझ पर दूसरा एहसान होगा। एक एहसान तुमने रूह को दफन करके मुझ पर किया है, दूसरा मुझे उसकी इबादत गाह में पहुंचा के कर डालो। चलें सर, चलें। रूप, रूप, पागलों के अंदाज में प्रोफेसर ने पुकारा। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया ना? ये तुमने मुझसे बड़ी ज्यादती कर दी रूप, मगर अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कैलाश ने प्रोफेसर का दायां और साक्षी ने बायां बाजू अपने कांधों पर रखकर गले में हमायल कर लिया और उनके कांपते हुए बदन को सहारा देकर यूं निचले हिस्से से जैसे कोई बीमारी हो मोहब्बत को मसीहा के दर पर लेकर गए। वो अपनी रूह के पास पहुंच गए। कैलाश और साक्षी उनके मुर्दा जिस्म को देख रहे थे जो उनके हाथों में बेजान हो गया था। उन दोनों की आंखों में आंसू बह निकले और फिर उनको भी उनके साथ वाली कब्र में उतार दिया गया। कैलाश, साक्षी ने गहरी सांस ली। वो सिर्फ उसको देख सका। जाओ निर्मला, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जानते हो मोहब्बत क्या होती है? मैंने देख लिया है। हाँ, तुमने भी देख लिया है। ये दोनों कब्रें प्रेमियों की हैं। तुम भी अपनी निर्मला के पास जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत है और वो भी तुमको वैसे ही चाहती है जैसे तुम उसे चाहते हो। और तुम? कैलाश ने उसे देखा। मैं। उसने एक सर्द आह भरी। मैं भी आज से रूप बन जाऊंगी। वो कुछ करूंगी जो रूप ने किया था। मैं भी ऐसा ही अश्लोक पढ़ा करूंगी जो वो पढ़ती थी। मैं भी मुसलमान होकर वो जिंदगी जीऊंगी जो रूप ने जी थी। मैं भी अब किसी मर्द को अपने घर में नहीं आने दूंगी। हाँ, मैं भी वैसी ही बन जाऊंगी। तुम जाओ और आज के बाद मुझे भूल जाना। कैलाश ने उसे कुछ कहना चाहा लेकिन उसने उसको रोक दिया और यूं वो चल दिया। साक्षी उसे जाता हुआ देखती रह गई। वो चलते चलते उसकी नजरों से गायब हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।